अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ईमान और तक़वा की बेहतरीन हालतों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अनाम की हमने आयत नंबर 11 तक पढ़ लिया है। आज उससे आगे की आयत को हम देखेंगे, तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 12 सूरह अनाम। कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्द कुल लिल्लाहि कतबा अला नफ्सिहिर रहमा ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़यामति ला रैबा फ़ीह अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फ़हुम ला युमिनून। वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखते हैं। कुल आप पूछें, लिमन किसके लिए, माँ जो, फिस समावाती आसमानों में, वल अर्दी और ज़मीन, कुल कह दें, लिल्लाही अल्लाह के लिए, कतबा लिखी है, अला नफ्सिही अपनी जानों पर या अपने नफ्स पर, और रहमा रहमत, ला यजमअन्नकुम तुम्हें ज़रूर जमा करेगा, इला यौमिल क़ियामति क़यामत का दिन, ला रईबा नहीं कोई शक, फ़ीही इसमें, अल्लज़ीना जो लोग, खसिरू खसारे में डाला, अनफुसहुम अपने आप, फ़हुम तो वही, ला युमिनून ईमान नहीं लाएंगे। बामुहावरा तर्जुमा है, कह किसका है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। कह अल्लाह का है, उसने अपने आप पर रहम करना लिख दिया है। यकीनन वो तुम्हें क़यामत के दिन की तरफ ले जाकर ज़रूर जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं। वो लोग जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, सो वही ईमान नहीं लाते। तफसीर ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया अल्लाह पाक ने कि आप काफिरों से पूछिए कि आसमानों और ज़मीन का मालिक कौन है, और इस सवाल का मकसद डांट और फिटकार है। फिर अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप खुद ही जवाब दे दीजिए कि अल्लाह के अलावा और कौन हो सकता है, और ये जवाब काफिरों को भी मालूम है, उसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। ये जुमला भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी अदा किया गया, यानी आप ये भी कह दीजिए कि अल्लाह अपने बंदों पर रहम करता है, तौबा व इस्तग़फ़ार को कबूल करता है और सज़ा देने में जल्दी नहीं करता, और अताब और गज़ब के अहकाम कुरान में बयान हुए हैं, उनका ताल्लुक़ बंदों के अमाल से है, और इसी सिफ़त रहमत का तकाज़ा था कि अल्लाह पाक ने इंसानों को फितरत सलीम दी, अपनी मार्फत, अपनी तौहीद की तरफ उसकी रहनुमाई की, अंबिया भेजे, किताबें नाजिल की। सहाय सत्ता की रिवायत है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक मेरी रहमत मेरी गज़ब पर गालिब है। अल्लाह ताला ने अपनी कमाल अलवियत और कमाल रहमत बयान करने के बाद आयत के इस हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ये ख़बर दी है कि रहमत इलाही का तकाज़ा ये भी है कि अल्लाह उन्हें दुनिया में मोहलत देगा और इन्हें बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन क़यामत के दिन इन सबको इकट्ठा करेगा और इनके करतूतों पर उनका मुहासबा करेगा। ये जुमला अल्लाह पाक की ज़ुबानी है, और उसमें काफिरों की बदतरीन हालत को बयान किया गया है कि जब लोगों ने अपनी पूंजी ज़ाया कर दी, जिनकी फितरत मस्ख हो गई, और जिन्होंने अक्ल सलीम खो दी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात बाबरकत और नज़ूल वही से फ़ायदा नहीं उठाया, ऐसे लोग क़यामत पर ईमान नहीं लाएंगे और ना उस दिन के बुरे अंजाम से वो डरेंगे। पिछली आयत में अंबिया के साथ मजाक उड़ाने वालों को इबरत आमोज़ी के लिए ज़मीन पर चल फिर कर देखने के लिए कहा गया ताकि इबरत हासिल करें। फिर बताया गया है कि जिस ज़मीन पर तुम चलते हो, आसमान के नीचे रहते हो, वो सब अल्लाह की मिल्कियत है। लिहाजा कुफ़ार और मुशरिकीन से चंद सवाल किए जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद हुआ है कि अल्लाह पाक की आयत से मुंह मोड़ने
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنے والوں سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کس کی ملکیت ہے اور کس کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ اہل مکہ کا عقیدہ تھا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور ان پر مکمل اختیار رکھنے والا صرف اللہ پاک ہے۔ لہٰذا ان کے جواب کا انتظار کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بے دڑک فرما دیں کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کے اقتدار اور اختیار کے تابع ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے کھلے پھر رہے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے باہر ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اپنے آپ پر لازم کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو ایک مدت تک مہلت دے گا۔ البتہ ایک دن ضرور آئے گا جس میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس دن اللہ کے منکر ایسے خسارے میں ہوں گے کہ جس کی تلافی ہی نہیں کر پائیں گے۔ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے اپنے اوپر رحمت غالب اور واجب کر لی ہے اور وہ ماں کی ممتا سے زیادہ مہربان ہے تو پھر اس کا اپنے بندوں کو عذاب دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ مفسر قرآن امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچے پر اس وقت تک ہی مہربان ہوتی ہے جب بچہ اپنی ماں کی ممتا کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر کوئی ماں کے ہونے کا مکمل انکار کر دے اور کسی اور کو ماں کا درجہ دے دے تو کوئی غیور ماں ایسے بچے پر ترس کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ مشرک اور کافر کے ساتھ اللہ پاک ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت کی چھاتی سے دودھ بہہ رہا تھا۔ جو ہی اس نے بچے کو پایا اس کو پکڑتے ہی اس نے اپنے سینے سے لگا کر اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ اب یہ بات ساری بتائی جو گئی ہے اسے ہمیں کچھ مسائل پتہ چلے ہیں کہ نمبر 1 زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے جو کہ بے پایاں ہے، اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اور قیامت کے دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن قیامت کے جو منکر ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے اور دن اور رات کو اللہ نے اپنی رحمت سے سکون کے لیے بنایا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے۔ ایماندار صالح اعمال کرنے والوں کو اللہ پاک اپنی رحمت میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ پاک انتہائی درجے کا رحیم ہے۔ جب تک کوئی شخص خود جہنم کا ایندھن بننے کی کوشش نہ کرے، اللہ بخشتا ہے اور معاف کرتا ہی رہے گا۔ کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اس کے معنی کیا ہیں کہ اللہ کی فطرت بخشش پسند ہے۔ خسارہ اور گھاٹا ان لوگوں کے لیے ہے جو نعمت ایمان سے محروم ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور اس دن کو نہیں مانتے وہ اپنی جانوں سے خود ہی دشمنی رکھ رہے ہیں اور اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں یعنی کل مخلوق اللہ ہی کی تو پیدا کردہ ہے اور سب اس کے ماتحت ہیں۔ سب کا مالک وہی ہے، وہ سب کی باتیں سننے والا ہے، سب کی حرکتیں جاننے والا ہے، چھپا کھلا سب اس پر عیاں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں توحید خالص کے ساتھ اور کامل شریعت کے ساتھ اس نے مبعوث فرمایا ہے، حکم دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں کہ زمین اور آسمان پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست اور مددگار میں نہیں جانتا۔ وہ ساری مخلوق کا رازق ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ فرماتا ہے، میں نے تمام انسانوں جنوں کو اپنی غلامی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک قرأت میں ولا یطعمو بھی ہے، یعنی وہ خود نہیں کھاتا۔ قبا کے رہنے والے ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کر ہاتھ دھو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ اس کے بہت بڑے بڑے احسان ہم پر ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور کھانے پینے کو دیا اور تمام بھلائیاں عطا فرمائیں۔ اللہ کا شکر ہے جسے ہم پورا ادا کر ہی نہیں سکتے اور نہ اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم اس کی ناشکری نہیں کرتے، نہ
اس سے کسی وقت ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، کپڑے پہنائے، گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھائی، اندھے پن سے ہٹا کر آنکھیں عطا فرمائیں اور اپنی بہت سی مخلوق میں ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 13 سورہ انعام۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کا مالک صرف اللہ ہے، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ لیل و نہار یعنی کہ دن اور رات میں جو کچھ پایا جاتا ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ غالباً یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ رات اور دن کے اوقات میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ بیدار بھی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے جس میں انسان دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہوتا ہے، اسی لیے جب وہ چاہتا ہے اسے بیداری کی دنیا میں واپس اللہ لے آتا ہے۔ اس طرح جب بڑی موت آئے گی تب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہی ہوگا، اور وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندگی دے کر قیامت کے یوم حساب کی طرف لے جائے گا۔ کون چاہے گا؟ اللہ جب چاہے گا تو اسے دوبارہ زندگی دے گا اور قیامت کے دن اس کا حساب کتاب لے لے گا۔ تو پتہ چلا کہ صرف زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ان کی گردش کا نتیجہ اس میں رات اور دن جو وجود میں آتے ہیں، تاریکی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تو اس تاریکی اور روشنی میں رہنے والی ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک کی ملکیت ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے ہر چیز۔ اور مشرکین مکہ کے الزامات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ اور توحید کا پرچار اس لیے کیا ہے تاکہ آپ اس کے بدلے میں دنیا کا مال جمع کر سکیں۔ اس کے لیے ایک موقع پر قریش مکہ نے، کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیزیں پیش بھی کی تھیں کہ جن میں آپ کو حاکم بنانے کی پیشکش کی تھی، نکاح کے لیے خوبصورت لڑکی پیش کرنے کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب منشا دولت جمع کرنے کا عندیہ بھی دیا تھا۔ تو کچھ مفسرین کے خیال کے مطابق یہ اسی پیشکش کا جواب ہے کہ تم لوگ توحید باری تعالیٰ کے بدلے میں جو پیشکشیں کرتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، یہ زمین اور آسمان، رات اور دن، ان میں رہنے والی اور بسنے والی ہر چیز کس کی ملکیت ہے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ جس طرح رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، ایسے ہی مشکلات کے بعد آسانیوں اور کامیابیوں کا حاصل ہونا بھی یقینی ہے۔ جیسے رات کو تاریکی اور دن کی روشنی لازم و ملزوم ہے، ایسے ہی حق اور باطل کی کشمکش بھی لازم اور ملزوم ہے۔ لہٰذا آپ حوصلہ پست کرنے کے بجائے اپنا کام جاری رکھیں۔ جس اللہ نے آپ کو اپنا پیغام رساں بنایا ہے، وہ اللہ آپ کے اخلاص اور آپ کی محنت شاقہ جاننے کے ساتھ آپ کی مخالفوں کی ہر بات کو سننے والا اور ہر حرکت کو جاننے والا ہے۔ محنت شاقہ کسے کہتے ہیں؟ بہت محنت، مشقت، سخت محنت۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر کسی کا ظاہر اور باطن جانتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا علم ساری کائنات پر حاوی ہے۔ لہٰذا اللہ پر سچے دل سے ایمان لے آؤ اور یہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں یہی فرمایا گیا ہے۔ یہ مختصر سا میں نے آپ کو ایک جائزہ پیش کر دیا ان دونوں آیات کا، تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے نئی آیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے، اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔